ماشاءاللہ یہ تھے جناب جمیل ترابی و برادران جو اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں سرکار علامہ امجد علی عابدی صاحب سے کہ وہ رونق کو کلوزنگ میں کروں۔ سرکار علامہ امجد علی عابدی صاحب، وکیل مطلق آیت اللہ بشیر حسین نجفی، محقق دورہ، خطیب اسلام سرکار علامہ امجد علی عابدی صاحب، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ ہمارے برادر مکرم جناب سید احمد زیدی صاحب اور جتنے بھی معاونین ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان سب کی اموات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلّا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علم وہو فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموقات داحی المدعوات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ صلوات علی محمد نعرہ تکبیر،
काफ़ी मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, मिल के अल्लाह की किबरियाई का ऐलान फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मिल के नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानदान ज़हरा पे बाबा से बुलंद सलवात पढ़ मिल मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम सदात उस्साम बुजुर्गान दीन मोमिन किराम और मेरे नौजवान दोस्तों, आपके इल्म में है कि 28 मुहर्रम को साल हाय गुज़िश्ता की तरह इस साल भी मजलिस अज़ा बसिलसिलाए शहादत इमाम अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुनक़्क़िद हो रही है और बिरादर मुकर्रम जनाब सैयद अहमद ज़ैदी साहब और उनके रफ़क़ा उनके अज़ीज़ इस मजलिस को मुनक़्क़िद करते हैं। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, परवरदिगार उन्हें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। सारा साल ही वक़्फ़ के लिए वक़्फ़ गज़लबाश के लिए खिदमात अंजाम देते हैं। मुखलिसाना परवरदिगार उनकी इन खिदमात को कबूल फरमाए और बरोज़ हश्र बेहतरीन अजर अता फरमाए। आप जितने हाज़रीन फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बनते हैं, मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ, परवरदिगार आप सबको बेहतरीन अजर अता फरमाए। मादर हसनैन को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमाए। ज़रूर आमीन कहिएगा। परवरदिगार बरोज़ हश्र हमें हम सबको शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। नवाब साहब, उनकी बेटी और गज़लबाश ख़ानदान की जितनी अमवात हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात को बुलंद फरमाए, सबकी खिदमात अज़ादारी खिदमात दीन मुबीन इस्लाम को कबूल फरमाए। इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमाए। ज़रूर आमीन कहिएगा। हमें और हमारे आने वाली नस्लों को इमाम का मददगार बनाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ है इस इब्तला के दौर में अपनी हुज्जत आखिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए खुलूस से दिल से मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मैंने आपके सामने सूरह मुबारका अंबिया की 73 नंबर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मुझे चौथे इमाम का तज़किरा करना है, लेकिन मैं इमाम का तज़किरा कुरान की आयत से करना चाहता हूँ। बल्कि अगर मैं इस अंदाज से कहूँ कि मुझे इमाम की बारगाह में कसीदा पेश करना है, लेकिन कसीदा वो पेश करना है जो अल्लाह ने कुरान की आयतें बना के नाजिल फरमाया। चूँकि मुनासिबत है, मौका है इमाम का, तो मैं चाहता हूँ कि इमाम को हम बउनवान फ़ज़ाइल व सीरत भी खराज अक़ीदत पेश करें। कबल इसके कि मैं आयत का तर्जुमा करूँ, आपके ज़हनों में चौथे इमाम के कुछ मशहूर अलक़ाबात हैं जो पहले से महफूज हैं। थोड़ा सा तवज्जो चाहिए, तमहीद पे ख़ुसूसी तवज्जो चाहिए। और उन मशहूर अलक़ाबात में से चौथे इमाम के मशहूर तरीन अलक़ाबात में से एक लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, तवज्जो चाहिए, और दूसरा लक़ब है सय्यदुस साजिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत गुजारों की ज़ीनत, थोड़ा सा जागे बेदार हो। और सय्यदुस साजिदीन का मतलब है सजदा करने वालों का सरदार। ठीक है,
میں نے جو اس وقت جو مطالب آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے، بھائی جان توجہ، شاہ جی توجہ کریں، اللہ نے آغا جی قرآن مجید میں عابدین کنہیں کہا ہے اور ساجدین کنہیں کہا؟ تھوڑا سا جاگیں گے تو لطف آئے، توجہ فرما رہے یا نہیں؟ سلامت رہے۔ یعنی امام علی ابن الحسین کے یہ القابات معروف و مشہور ہیں جو فقط خاص ہیں ہمارے چوتھے امام کے ساتھ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ایمان ہمارے ذہنوں میں ان القابات کے حوالے سے اور روشن تر ہو جائے اور ہمارے ذوق ایمانی میں اضافہ ہو جائے کہ اللہ نے قرآن میں عابدین کنہیں کہا ہے اور ساجدین کنہیں کہا۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ اسی عنوان سے میں نے سورہ مبارکہ انبیاء کی 73 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور بہت سارے اللہ نے نبیوں کے تذکرے کیے۔ انبیاء کے تذکرے کرنے کے بعد، سورت کا نام ہی سورہ انبیاء ہے، انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ میں نے ان تمام انبیاء کو اپنے اپنے دور کا امام بنایا۔ تھوڑا سا جاگے گا، یعنی سارے نبیوں کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے ان سب کو اپنے اپنے دور کا امام بنایا ہے۔ اپنے اپنے دور کے ہر نبی امام ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ہر نبی کو اپنے دور کا امام بنایا ہے، یَہْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، بھائی جن توجہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف اچھے کاموں کی وحی کی ہے، ان انبیاء کی طرف کہ جنہیں اللہ نے امام بنایا اور انہیں اچھے کاموں کی وحی کی ہے، اور ان اچھے کاموں میں اللہ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ توجہ ہے، ہر نبی ہدایت بھی کرتا ہے حکم خدا سے، نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ توجہ، اور آیت کا اگلا ٹکڑا فرمایا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سارے کے سارے نبی ہمارے عابدین ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وَقَانُوا لَنَا، قرآن ہے، سورہ انبیاء ہے، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ یہ سب کے سب انبیاء ہمارے عابدین ہیں۔ عبد کی جمع ہے عابدین۔ اب اس جملے کو ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ اللہ نے انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا ہے عابدین۔ آپ سلامت رہے جو میرا ساتھ دے رہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے سلامت رہے، آگا اللہ نے نبیوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے عابدین۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھے گا، ابھی میں نتیجہ نہیں دے رہا۔ پھر آیت پڑھتا ہوں۔ یہ آیت قرآن مجید میں 2 مقامات پر ہے، ایک سورہ ہجر میں مولانا، ایک سورہ صاد میں، اور دونوں مقامات پر ایک ہی الفاظ ہیں، کوئی الفاظ کا رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا، پھر اللہ نے 2 مقامات پر ایک ہی آیت کو نازل فرمایا، سورہ ہجر، سورہ صاد، کیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔
توجہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی جان، میں قرآن ہدیہ کر رہا ہوں۔ قبلہ دونوں مقامات پر ایک ہی آئے تھے، سورہ صاد میں بھی یہی الفاظ ہیں اور سورہ مبارکہ ہجر میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ ارشاد ہوا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ نے کہا اے ملائکہ، اے فرشتوں، جب میں آدم کی نوک پلک درست کر لوں، جاگے تھوڑا سا بھائی جان جو پیچھے بیٹھے ہیں، جب میں آدم کی نوک پلک کو درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور میں آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دوں، اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ، مولا آپ کو زندگی دے۔ توجہ ایسا ہے بھائی، یعنی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ یعنی اللہ نے ملائکہ کے لیے لفظ استعمال کیا ساجدین۔ عزیزو، ملائکہ کی تعداد کیا تھی جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا؟ علماء خاموش ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ کی تعداد کا علم یا اللہ کو ہے یا انہیں ہے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، میں نے نتیجہ فکر دینا ہے۔ میں جملہ یہاں روک کے آپ کی ذوق سماعت کی نظر جو دو جن کے دعاؤں کے سہارے پڑھتا ہوں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ تاریخ میں مورخین نے لکھا کہ اللہ نے، بھائی جان توجہ، حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا، ڈھانچہ تھا، جو آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے اللہ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، یہ 2000 نوری سال بنا رہا، فرشتوں کے سامنے رہا۔ نہیں میرا ساتھ دیں، تشریف رکھیں، توجہ، 2000، آگا بڑی پیاری بات کرنے لگوں، اگر آپ نے توجہ فرمائی آپ لطف لیں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ، یہ سنی شیعہ مورخین اور مفسرین نے یہ لکھا کہ آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ ہے یہ 1-2 سال نہیں، شاہ جی 2000 نوری سال فرشتوں کے سامنے رہا، بنا رہا، پڑا رہا، لیکن اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ نہیں میں کہاں لے کے جاؤں گا، آپ کے تصور میں ہے۔ یعنی 2000 نوری سال ملائکہ کے سامنے آدم کا ڈھانچہ پڑا رہا، لیکن اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرنا۔ معلوم ہوا قانون قدرت سمجھ میں آ گیا کہ اللہ فقط ڈھانچے کی طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ نہیں میں نے جملہ دینا، تھوڑا سا بیدار ہوں۔ اللہ فقط ڈھانچے کی طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا جب تک کہ ڈھانچے میں روح نہ آ جائے۔ آدم اس وقت تک قبلہ نہیں بنا جب تک کہ آدم میں روح نہیں آ گئی۔ یہی قانون قدرت آگے چلا۔ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے کعبے کا ڈھانچہ بنا لیا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ ابھی تک، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل خدا، حضرت اسماعیل سے کعبے کا ڈھانچہ بنا لیا، لیکن کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، ڈھانچے کی طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کعبے کی طرف سجدہ کرنے کا حکم کب دیا؟ جب 30 عام الفیل 13 رجب کو روح کعبہ سلامت رہے آپ، توجہ ہے یا نہیں؟
बोला आपको जिंदगी में सारे मिल के बोलेंगे, तवज्जो है क्या नहीं है? अजीजों, इल्मी बात करने का लुत्फ वहां आता है कि जहां अहले इरफान होते हैं। और आप अहले इरफान, मैं जुमला हदिया करता हूं, उस वक्त तक अल्लाह ने काबे की तरफ रुख करके सजदा करने का हुक्म नहीं दिया जब तक काबा ढांचा था। काबे की तरफ रुख करके सजदा करने का हुक्म कब दिया? जब 30 आमल फील 13 रजब को, मेरा साथ दीजिएगा, रूहे काबा, जाने काबा, शाने काबा, आने काबा, जब तक रूह सलामत रहे, जब तक रूहे काबा काबे में नहीं आई, काबा किबला नहीं बना। जागिएगा, मैं जुमला दे रहा हूं, साहिबान इंतशी फरमाए। भाईजान, ये कोई अकीदत भरा जुमला नहीं है, मैं कुरान, हदीस और फरामीन आइमा की रोशनी में ये जुमला कह रहा हूं। और मैं जुमला भी कहूंगा, आपके चेहरे भी देखूंगा कौन किस अंदाज से देता है। आगा जी, 13 रजब को फकत रूहे काबा काबे में नहीं आई, फकत अली काबे में नहीं आई, बल्कि काबा काबे में आया। नहीं, थोड़ा जाके तो मैं जुमला हदिया करूं, थोड़ा जाके तो मैं जुमला हदिया करूं। फकत रूहे काबा, शाहजी, आने काबा, जाने काबा काबे में नहीं आई, बल्कि काबा काबे में आया। नहीं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैं जुमला हदिया करता हूं। अब मैं वाज़े कर देता हूं, काबा काबे में आया, अली भी काबा है। अगर किसी को एतराज है तो जुमला हदिया करता हूं। अजीजों, फतह मक्का हुआ, मक्का फतह हुआ, रसूल ने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जाओ काबे की छत पे जाके अजान दो, काबे की छत पे जाके अजान दो। बिलाल हुक्म रसूल पाकर काबे की छत पर आए। जैसे ही अजान देने का इरादा किया, फौरन दिल में ख्याल आया कि जब जमीन पे अजान देता था तो रुख काबे की तरफ करता था। अब काबे की छत पर हूं, तवज्जो है, अब काबे की छत पर हूं, किस तरफ रुख करके अजान दूं? वहीं से कहते, या रसूल अल्लाह, कहां रुख करूं? कहां मजमे में निगाह डालो, जहां अली नजर। तवज्जो है या नहीं? कहा, बिलाल निगाह डालो, इस मजमे में निगाह डालो जहां अली नजर आए। मेरा साथ दे, मैंने जुमला देना है। जहां अली नजर आए उस तरफ रुख करके अजान दो। बिलाल ने मौला अली की तरफ रुख करके अजान दी। जिनकी हालात हाजरा पे निगाह है, अब मैंने जुमला देना है, तवज्जो चाहिए, मैं कहूंगा और जरूर कहूंगा। जिनकी हालात हाजरा पर निगाह है, जुमला उनकी नजर करता हूं। बिलाल छत पर आए, रुख अली की तरफ किया और आजान दी काबे की छत पर। रसूल सामने है, मस्जिद नबी है, मस्जिदुल हराम है, काबा है और काबे की छत है। मीडिया पे आके शियों की अजान को दहशतगर्दी कहने वाले नहीं है मजमा, मेरे साथ मैं क्या करूं? तवज्जो है या नहीं है? सोशल मीडिया पे आके दहशतगर्दी कहने वालों, देखो ये पहली दहशतगर्दी है जो काबे की छत पे हो रही है। सलामत रहे या नहीं? तवज्जो है या नहीं है? रसूलुल्लाह के सामने हो रही है, मस्जिदुल हराम में हो रही है, काबे की छत पर हो रही है। और कैसी दहशतगर्दी थी कि रसूल दाद दे रहे थे और बिलाल मुअज्जिन रसूल बनकर
अली की तरफ रुख करके ये कह रहा था, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फख्र। सलामत रहे आप, सलामत रहे भाईजान। एक जुमला कहूँ, आजकल हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को इसका पता चल गया हो। सबसे पहले आगा जी, शाह जी, ये जुमला मैंने कहा 4 दिन पहले बहरिया में हज़ारों का मजमा था इमाम की शहादत के दिन। मैंने ये जुमला कहा था, मैंने कहा हालात हसास हैं, शिया उलमा को अल्लाह ने इतना तदब्बुर दिया, मैं तो तालिब इल्म हूँ, वो समझते हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है, फ़िरका वारियत की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन हम हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तवज्जो है या नहीं है? आगा साहब आप शाहिद हैं, आगा साहब के प्रोग्राम में जो हुआ था, मैंने तमाम इंतज़ामिया की मौजूदगी में यहाँ नवाब पैलेस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान बनाने वाला शिया है और इस पे माल खर्च करने वाला भी शिया है, माल भी शिया का, बनाने वाला भी शिया। और अजीज़ो, तुम यहाँ अली को और अली के नाम को और अली के नाम की अजान को दहशतगर्दी कहते हो, बनाने वाला भी मोहम्मद अली है। मेरा साथ दे, मैं जुमला हदिया कर रहा हूँ। तवज्जो है, जो जुमला मैंने कहा वो जुमला हदिया करता हूँ। शाह जी तवज्जो कीजिएगा, जुमला ये था, मैंने बाबांगे दोहल कहा और बिला खौफ व खतर कहा कि ये अशहदु अन्ना अमीर अल-मुमिनीना व इमाम अल-मुत्तकीना अलीयन वलीउल्लाह वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। ये दहशत गर्दी नहीं है, तवज्जो, ये दहशत गर्दी नहीं है। 5, 6, 7, 2 से समझेंगे। जुमला हदिया करता हूँ, आपके चेहरे सामने कौन किस अंदाज से लेता है मुझे आपके चेहरों से पता चल जाएगा। ये दहशत गर्दी नहीं है, बल्कि ये 1400 साल पहले होने वाली दहशत गर्दी का जवाब है। तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं? जो 1400 साल पहले दहशत गर्दी हुई थी, ये उसका जवाब है। ये जुमला जो कहा जाता है कि वह खलीफतहु बिला फस्ल, ये मजबूरी है। अगर वो दहशत गर्दी ना होती, नहीं, मैं जुमला दूंगा, मैं जुमला दूंगा, अगर वो दहशत गर्दी ना होती तो हम कभी भी ये व खलीफतहु बिला फसल ना कहते। क्यों? इसलिए कि फासला तो पैदा किया गया, वरना रसूल के दौर में तो रसूल का एक ही खलीफा था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो है, ये हमारा कहना मजबूरी है, वरना उस वक्त तो खलीफा एक ही था। रसूल ने कह दिया कि जो मेरी मदद करेगा वही मेरा खलीफा होगा। तो अब देखो कौन कौन मदद करता रहा, कौन कौन भागता रहा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है या नहीं? अली रूहे काबा फकत नहीं है, अली काबा है। भाईजान आमादा है, मैं जुमला हदिया करूं, थके तो नहीं है, जुमला इश्क़ अली में सरशार होके हदिया करूं। मैं जब इस जुमले को पढ़ा कि फतह मक्का के दिन रसूल ने बिलाल से कहा अली की तरफ रुक करके अजान दो, तो मैंने कहा कि रसूल ने ये क्यों कहा कि अली की तरफ रुक करके अजान दो? बहुत सी शख्सियतें और भी थी, खुद रसूल भी थे। आप थके हुए, मैं क्या कर सकता? क्या जी, खुद रसूल भी थे और भी बड़ी शख्सियत थी, ये अली ही की तरफ रुक करके क्यों कहा?
میں نے تاریخ میں کتب کی ورقگردانی کی، حدیث رسول سامنے آئی، میں نے کہا تھا خطیبانہ جملہ نہیں، یہ طالب علمانہ جملہ ہے، حدیث رسول سامنے آئی، رسول نے علی کے حق میں فرمایا یا علی انت فی امتی کمثل کعبہ، بولے میرے ساتھ جو دے سکتے، توجہ ہے صاحبان؟ یعنی اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے، نہیں اب میں نے جملہ دینا سر اٹھائیے گا، علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے، وہ بھی کعبہ علی بھی کعبہ، فرق یہ ہے کہ وہ پتھروں کا بنا ہوا کعبہ، ساتھ دو جو تھکے نہیں ہو، وہ پتھروں کا بنا ہوا کعبہ، علی خون مصطفیٰ کا بنا ہوا کعبہ، نہیں ابھی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، کعبہ بھی قبلہ ہے علی بھی قبلہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کعبہ پیشانیوں کا قبلہ ہے، علی دلوں کا قبلہ، جس کے دل میں علی ہے وہ میرا ساتھ دے، وہ پیشانیوں کا، سارے بولنا مل کے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، دل کے بولے سارے، سلامت اللہم صلی اللہ علیہ، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بھائی جان آمادہ ہیں عشق علی میں سرشار ہو کے ایک جملہ ہدیہ کرو، آپ سب عاشق بیٹھے ہیں علی کے، ٹھیک ہے شاہ جی؟ عشق علی میں سرشار ہو کے جملہ ہدیہ کرتا ہوں، کعبہ بھی قبلہ علی بھی قبلہ، کعبہ پیشانیوں کا قبلہ، علی دلوں کا قبلہ، توجہ، کعبہ بسم اللہ، کعبہ پیشانیوں کا قبلہ، علی دلوں کا قبلہ، کعبہ وہ ہے جس کی طرف پیشانیاں جھکتی ہے، علی وہ ہے جس کی طرف دل جھکتے ہیں، کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ صرف بیت اللہ ہے، کعبہ صرف بیت اللہ ہے، علی اذن اللہ، لسان اللہ، انف اللہ، جنب اللہ، رجل اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک ولی اللہ، میرا ساتھ ہے، سلامت رہے، سارے بولے مل کے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تاریخی جملہ دے رہا ہوں عشق علی میں سرشار ہو کے، کعبہ کعبۃ اللہ، علی ولی اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، انف اللہ، عین اللہ، رجل اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک ولی اللہ، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، توجہ، کعبے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن ایک فرق ہے کعبہ میں اور علی میں، کیا؟ تسبیح ہاتھ میں لے کر کعبہ کعبہ کرو عبادت نہیں ہے، علی علی کرو عبادت، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سلامت رہے، کعبہ کعبہ کرنے سے عبادت نہیں ہے، علی علی کرنے سے عبادت ہے، ذکر علی کا کرو عبادت اللہ کی، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کعبہ کرنا عبادت نہیں، علی علی کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ ذکر و علی عبادت، توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا اب کوئی جوش خطابت نہیں، آگا جی کوئی جوش خطابت نہیں، بڑے پیار سے جملہ کہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ پیار سے سنتے ہیں یا جذبات سے سنتے ہیں، لیکن میں پیار سے جملہ کہوں گا، اور ایک سوال پہلے آپ سے کرتا ہوں پھر ایک جملہ کہوں گا، جو مسلمان ہو مسلمان
بھائی جان توجہ کیجئے گا، آگا جی توجہ، مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان ہے، مسلمان ہوتے ہوئے دل میں کعبے کا بغض رکھے، سلامت رہے جو میرا ساتھ دے رہے، سلامت رہے آپ۔ ایک جملہ میں کہوں گا، ایک جملہ آپ سمجھیں گے، میں نے کعبے کی بات کی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے کعبے کا دل میں بغض رکھے، بتائے وہ مسلمان ہے نہیں ہے؟ تو رسول نے کہا علی بھی کعبہ ہے، اور کوئی مسلمان ہوتے ہوئے علی کا بغض رکھے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا علی انت فی امتی کمثل کعبہ، علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے۔ علی کعبہ ہے لیکن علی خون رسول سے بنا ہوا کعبہ، توجہ ہے یا نہیں؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ جب میں آدم کے جسد میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا، بلکہ جملہ اور آسان کروں چونکہ موضوع امام چہارم ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ جملہ جہاں سے میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا کہ امام چہارم کا تذکرہ ہے، اور امام چہارم کے دو لقب مشہور ہیں، ایک ہے زین العابدین، ذہنوں میں ہے جملہ یا نہیں؟ اور ایک ہے سید الساجدین، زین العابدین سید الساجدین۔ اور میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ عابدین کون ہے؟ نہیں ہے میرے ساتھ مجمع؟ جس امام کا تذکرہ ہے اس کے لیے بولے، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے ثابت کیا ہے کہ اللہ نے عابدین کنہیں کہا ہے اور ساجدین کنہیں کہا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو کہا ہے عابدین، قانو وقانو لنا عابدین، کہ وہ سب کے سب میرے عابدین تھے۔ اب انبیاء ہیں عابدین، اور اللہ نے ملائکہ کے لیے کہا جتنے فرشتے ہیں اس میں سید الملائکہ تمام شامل ہیں، ان سب کا احساء کرتے ہوئے اللہ نے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ میرے انبیاء عابدین ہیں اور ملائکہ ساجدین ہیں۔ جاگیے گا جملہ دے رہا ہوں، انبیاء ہے عابدین، ملائکہ ہے ساجدین۔ اب آپ اپنے امام کی عظمت کا، مقام کا، رفعت کا، بلندی کا اندازہ لگائیے کہ جو انبیاء کی محفل میں جائے تو زین العابدین بنے، اور ملائکہ کی بز میں جائے تو سید الساجدین۔ سید الساجدین بلند تر صلوات۔ امام علیہ السلام کی میں ایک جملہ بڑا پیارا ہدیہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مصائب کی طرف گریز کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا، مجھے آگے جا کے پہنچنا ہے۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ ہدیہ کرتا جاؤں۔ امام کے گھر کی آوازی کنیز ہے، چوتھے امام کے گھر کی کنیز گھر میں ہے، اور امام کا ایک صحابی جس کا نام بات بڑی پیاری ہدیہ کرنے لگوں، سنیے گا، اس کا نام ہے ابن طوس۔ یہ بہار میں علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا۔ وہ امام سے ملنے کے لیے آئے، امام گھر پہ نہیں تھے، اتفاق تھا گھر پہ نہیں تھے، تو کنیز سے پوچھتا ہے امام کہاں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں۔ تو اس نے مہمان خانے میں بٹھا دیا، ضیافت کی، تو یہ ابن طوس کنیز سے کہتا ہے، امام کی کنیز سے کہتا ہے صف لی امامن، کہ میرے سامنے امام کی صفتیں بیان کر۔
چوتھے امام کا تذکرہ ہے، توجہ کیجیے، صفلی امامن، چوتھے امام کی فضیلت بیان کرو۔ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ یہ عام گھر کی کنیز نہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے کی کنیز، کنیزیں ان کی ہیں، ہماری تو یہ بھی آقا زادی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے تو یہ بھی مخدوم، یہ بھی مخدوم۔ ان کے گھر کی کنیزیں دیکھیں کہ یہ واحد غلامی اور کنیزی کا عمل ہے، علماء تشریف فرما تعین کریں گے کہ جس کی اسلام مذمت کی، اگرچہ یہ فعل جائز ہے، کر سکتے، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ بتدریج یہ غلامی اور کنیزی والا کام ختم ہو جائے، اور اسی لیے ہمارے ائمہ کنیزیں اور غلام خریدتے تھے۔ اب جملہ کہتا ہوں، قدر کیجئے گا، اور یہ تمام ائمہ کی سیرت کا جملہ جو ہدیہ کر رہا ہوں، غلام اور کنیزیں خریدتے تھے خدمت کے لیے نہیں، نہیں میں جملہ دے رہا ہوں، اور آسان جملہ دے رہا ہوں، خدمت کے لیے نہیں، تربیت کے لیے تھے۔ جو قدردان لوگ ہیں ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں مبلغ بناتے تھے، حافظ بناتے تھے، فقیہ بناتے تھے، اور پھر انہیں معاشرے کے سپرد کرتے۔ جہاں جہاں غلام گئے، جہاں جہاں کنیزیں گئیں، وہاں وہاں شیعت کا پرچار ہوا۔ نا میں اور جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جہاں جہاں کنیزیں گئیں، جہاں جہاں غلام گئے، وہاں یہی صدا گونجی، اشہد ان علی وصی رسول اللہ و خلیفتہ۔ یہ ان غلاموں اور کنیزوں کا تربیت کرنے کے بعد مقام ہے، اور آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلام کو آزاد کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنیزوں کو آزاد کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہزاروں درہم و دینار میں کنیزیں خریدی گئی، چھوٹی سی بات پہ آزاد کر دی۔ ایام امام حسین ایک جملہ ہدیہ کرتا جو، امام حسین علیہ السلام اپنے کسی باغ سے گزر رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا گندگی کے ڈھیر پہ پڑا، روٹی کا ٹکڑا گندگی غلاظت میں پڑا، آپ نے اٹھایا، اسے دھویا اور ایک بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام، توجہ کیجئے، امام کا غلام یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچھا امام آگے بڑھ گئے، وہ غلام آیا اور اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ مرضی آپ کی، یہ سیرت پہ بولو نا یار، سیرت پہ بولے نا، سیرت پہ۔ اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ اچھا امام جب واپس پلٹے باغ سے اپنے گھر کی طرف، تو دیکھا کہ میں نے یہاں روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا، وہ وہاں موجود نہیں۔ تو غلام سے کہتے ہیں کہ یہاں میں نے روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ کہا مولا وہ میں نے کھا لیا۔ میری طرف دیکھیے گا، امام نے سنا، انگشت شہادت سے کہتے انت حر لوجہ اللہ۔ نہیں بہت سارے دوست شاید نہیں سمجھ سکے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ امام کہتے جا میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دی۔ بولے میرے ساتھ، ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا اس نے، کہا جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ غلام ہاتھ باندھ کے کہتا مولا اس میں آزادی کی کیا بات ہے؟ امام فرماتے تیرے اس عمل سے اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ میں تمہیں غلامی سے آزاد کیوں نہ کروں؟ یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں سے آزادی۔ اچھا امام کا تذکرہ، چوتھے امام کا تذکرہ، تو یہ بھی بات سنتے جائے، ہدیہ کرتے جاؤ، میری طرف دیکھیے گا، بڑا لطیف ہے۔ گھر کی کنیز ہے، امام وضو کے لیے آمادہ ہے، کنیز سے کہا کہ آفتابہ لے کے آؤ، وہ ظرف آب لے کر آئی۔ جب امام کے قریب پہنچی تو اس کے ہاتھ سے وہ ظرف آب چھوٹا اور امام کے سر پہ لگا۔ توجہ ہے، میں بہار سے پڑھ رہا ہوں نا، بہار الانوار سے، علامہ مجسی نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے۔ اچھا میری آپ ساری تقریر بھولیں،
اور بے شک فراموش کر. اس جملے کو ضرور یاد رکھیے گا کہ ان کے گھر کی کنیزوں کا مقام کیا ہے. چوتھے امام کا واقعہ ہے. جب آفتابہ امام کے سر پہ لگا تو فوراً امام نے اس کنیز کی طرف دیکھا. اچھا کنیز بھاپ گئی کہ شاید امام کو مجھ پہ غصہ آیا. توجہ کیجیے گا, میری طرف دیکھیے گا. ہے اہل بیت کے گھر کی کنیز. جیسے ہی امام نے بھائی جان نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا, آگا جی سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت کی اس کنیز نے تلاوت شروع کر دی. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی جان؟ سورہ آل عمران کی 133 نمبر. اب دیکھیں تطبیق کیا کرتی ہے, تطبیق کیا کرتی ہے. امام نے اس کی طرف نگاہ کی, کنیز کہتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. میں ترجمہ کرتا ہوں, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اللہ کے قریبی متقین وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے. امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. فوراً آیت کا اگلا ٹکڑا پڑتی ہے کیا, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. ترجمہ کرتا ہوں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. پہلے کہا کہ غصے کو پی جاتے ہیں, پھر کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. امام نے کہا جا میں نے تمہیں راہ خدا میں نے تجھے معاف کر دیا. فوراً آیت کا تیسرا اور آخری ٹکڑا پڑتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام نے کہا جا میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد. غلطی بھی اس سے ہوئی اور آیت پڑھ کے معافی بھی لی, آزادی بھی لی. لمحوں میں آزاد کرتے, تربیت کرتے جاؤ. تربیت کی اور آزاد ہے جاؤ. یہ ہیں اس گھر کی کنیزیں. اور یہ بھی کنیز ہے, یہ بھی کنیز ہے. ابن طوس کہتا ہے صف لی امام کی صفتیں بیان کرو. اب میں نے یہ دو تین ایک غلام اور کنیز کا واقعہ آپ کو سنایا. اب آپ کے ذہنوں میں ان کے گھر کی کنیزوں اور غلاموں کا مقام یقیناً بلند ہوا ہوگا, پہلے سے بلند ہے. ہم اگرچہ اہل بیت کی سیرت کو کما کو فالو نہیں کر سکتے, لیکن غلاموں کی سیرت تو فالو کر سکتے, کنیزوں کی سیرت تو فالو کی جا سکتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا ہے, پھر ان کو فالو کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اس گھر کے غلام ہیں. ہماری مائیں بہنیں بھی انہی گھروں کی کنیزیں ہیں, جن گھروں کی کنیزیں جناب فضہ. آئے توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا یہ صفتیں فضیلتیں ذہن میں رکھیے گا, گھر کی کنیزیں. اور یہ ابن طوس کے سامنے جو ہے وہ بھی امام کی کنیز ہے, چوتھے امام کی. کہتی ہے جب طوس نے کہا کہ امام کی صفتیں فضیلتیں بیان کرو, تو اب سنیں, کنیز کہتی ہے کہ اے ابن طوس تفصیل سے بتاؤں کہ مختصر بتاؤں؟ چوتھے امام کی فضیلتیں صفتیں تفصیل سے بتاؤں کہ مختصر بتاؤں؟ یہ کہتا ہے مختصر بتاؤں. خدا کی قسم ایک لائن میں اس نے امام کی تعریف کی ہے, اس کنیز نے ایک لائن میں. میں کہتا ہوں میرے عشر قربان اس کی ایک جملے پر جو اس نے امام کی مدحت میں کہا. کہتی ہے اگر تو مختصر سننا چاہتا ہے تو سن لے. میں نے عرصہ ہو گیا امام کی خدمت کرتے ہوئے, میں نے ساری زندگی, توجہ, میں نے ساری زندگی امام کے لیے رات کو بستر نہیں بچھایا, دن کو دسترخوان نہیں لگا. چوتھا امام میرا خیال صاحبان علم معرفت سمجھے, شاید کچھ بچے دوست بیٹھو نہ سمجھے ہوں کہ یہ فضیلت کون سی بیان ہوئی ہے امام کی, کہ میں نے امام کے لیے رات کو بستر نہیں بچھایا اور دن کو دسترخوان نہیں لگایا.
سمجھے اس بات کا مطلب؟ کہ اس کا مقصد یہ ہے قائم اللیل امام، ساری رات عبادت کرنے والا امام، سوتے نہیں تھے امام، عبادت، اور دن میں دسترخوان نہیں لگایا، کیا مطلب؟ سارا دن روزے سے رہنے والا، کھانا نہیں کھاتے تھے، روزے سے۔ اس لیے امام کا لقب، مولا آپ کو زندگی دے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سیرت امام سن کر، قائم اللیل صائم النہار، ساری رات عبادت کرنے والا، سارا دن روزے سے رہنے۔ اور عزادارو، اس عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا کے بعد 34 سال خون رونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنی بھی عزاداری کریں، کتنی بھی ماتمداری کریں، سینہ زخمی کریں، پشتوں پہ زنجیر مار کے پشتوں کو زخمی کریں، سروں پہ قمازنی کر کے سروں کو زخمی کریں، آگ اور انگاروں پہ چل کے پاؤں کو زخمی کریں، خدا کی قسم دنیا بھر کی عزاداری امام کی آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو کا موت۔ میں آپ کے سامنے مصائب پڑھوں گا تو آپ روئیں گے، لیکن امام زین العابدین پانی سامنے آتا تھا تو روتے۔ ایک شخص امام کے سامنے وضو کر رہا تھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جارے، کہا مولا میں نے وضو غلط کیا؟ کہا نہیں، تو نے وضو درست کیا، جتنا پانی تو نے وضو کے لیے استعمال کیا اتنا ہمارے پاس کربلا میں موجود نہیں۔ شرم کر کے نہ گریا کرے، آئندہ سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ یہ آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ، یہ آنسو ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ میں نے ایک عجیب روایت، ہم سب کو امام کی سیرت کو فالو کرنا ہے۔ آپ نوجوان دوست اس بات پہ توجہ، میری طرف دیکھیں، اس بات پہ توجہ فرمائیں کہ ہم امام کی زندگی کو فالو کریں۔ جو حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے، وہی اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، وہی سب سے بڑا سجدہ کرنے والا ہے۔ کبھی اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے محروم نہ رکھیں، اس لیے کہ امام سید الساجدین، ہم سجدہ کریں گے تو امام ہمارا سردار بنے گا۔ مدینہ شہر ہے، امام کے گھر کا دروازہ کھلا ہو، میری طرف دیکھیے گا، ایک شخص گھر کے دروازے کے آگے سے یہ کہتا ہوا گزرا، آپ بہت روئیں گے جتنا بطول چاہے گی، یہ کہتا ہوا گزرا کہ اہل مدینہ میں غریب ہوں، میری مدد کرو، اجرکم علی اللہ۔ جو متوجہ ہیں رونے کے لیے جملہ کافی، میں غریب ہوں میری مدد کرو۔ امام نے لفظ غربت سنا، تڑپ گئے، اپنے غلام سے کہتے اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ قریب آیا، امام نے کہا تو نے اپنے آپ کو غریب کا مطلب یہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، نہ، غریب کا مطلب مسافر، جو اللہ راسی ہو، جو مسافر ہو، اسے عربی میں غریب کہتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے مدینے میں اپنے آپ کو غریب کہا مولا میں غریب ہوں۔ میری طرف دیکھے گا، امام فرماتے ہیں کہ اگر تیرا مدینے میں انتقال ہو جائے تو کیا تجھے یقین ہے اہل مدینہ تجھے غسل دیں گے؟ اس نے کہا ہاں مولا مجھے یقین ہے اہل مدینہ مجھے غسل دیں گے۔ کہا تجھے کفن پہنا دیں گے؟ یقین ہے؟ کہا کفن بھی پہنا دیں گے، دفن کر دیں گے؟ یقین ہے؟ کہتا ہے ہاں یقین ہے۔ اب سر اٹھا کے میری طرف دیکھے گا، جو پرسہ دینے آئے ہوں۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، غریب ہے میرا بابا حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ غریب ہے میرا بابا حسین، جسے نہ غسل ملا، جسے نہ کفن ملا، جسے نہ دفن کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام سے جب کوئی پوچھتا تھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام،
علماء لکھتے ہیں یہ 3 مرتبہ امام نے کیوں کہا؟ وہ کہتے ہو سکتا ہے امام کی پہلی مرتبہ شام کہنے سے مراد ہو بازار شام، دوسری مرتبہ شام کہنے سے مراد ہو دربار شام، تیسری مرتبہ شام کہنے سے مراد ہو زندان شام۔ اجرکم علی اللہ۔ صرف ایک واقعہ سنیں، منہال پوچھتا ہے مولا آپ کو دربار میں سب سے زیادہ تکلیف کیا ہوئی؟ سنو گے عزیز اور سادات بیٹھے ہو میری طرف دیکھے گا، یہ جملہ میں معافی مانگ کے کہتا ہوں، اگر مصائب کا یہ جملہ نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا۔ امام قیدی بنے کھڑے، بیویوں کے ہاتھوں میں رسن ہیں، 12 گلے ہیں، 1 رسی ہے، اسی رسی میں جناب سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ دربار میں میری طرف دیکھے گا، دربار میں ایک شخص نے اپنی انگلی سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، امام فرماتے وہ کہتا ہے یزید سے یہ بچی مجھے کنیزی میں چاہیے، اجرکم علی اللہ۔ امام فرماتے اس وقت میرے جگر پر خنجر چلے جب میری بہن نے میرا دامن تھاما اور کہا بھیا یہ تو سنا تھا کہ قید کیا جائے گا، یہ نہیں سنا تھا کہ سیدزادوں کو کنیزی میں لیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے اور ہمارے گریہ کو قبول کرے۔ بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کا تمام۔ 25 محرم کو امام کی حالت غیر ہوئی با اختلاف روایات، کوئی کہتا ہے امام کو 22 محرم کو زہر ملا، کوئی کہتا ہے امام کو 23 محرم کو زہر ملا۔ یہ 3 دن امام بستر پہ تڑپتے رہے۔ جب 25 محرم آئی، روز شہادت امام زین العابدین، وقت شہادت میری طرف دیکھے گا، وقت شہادت قریب آیا، امام نے اپنے بیٹے امام باقر کو قریب بلایا، کہا باقر مجھے بستر سے اٹھا کے خاک پہ لٹا۔ اجرکم علی اللہ۔ جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں۔ یہی امام باقر روایت کرتے ہیں، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کے لیے امام کی دعا ہے۔ کہا باقر مجھے خاک پہ لٹا دو۔ باقر تڑپ گیا، رو کے کہتا ہے مولا بابا آپ کا جسم نحیف ہے، لاغر ہے، زہر کا اثر ہے، کمزور ہے، میں کیسے اس کمزور بدن کو خاک پہ لٹا دوں؟ سنو گے عزادارو، امام فرماتے باقر میرا وقت شہادت قریب ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں نرم بستر پر شہادت پاؤں۔ کہا کیوں بابا؟ کہا میں نے اپنے بابا کا لاشا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میں نے اپنے بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کا لاشا کربلا کی ریت میں دیکھا۔ باقر نے اٹھایا بابا کو خاک پہ لٹا دیا، کہا باقر میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ امام باقر قریب بیٹھے، امام نے اسرار امامت تفویض فرمائے، وقت شہادت بالکل قریب ہے، آپ بہت روئیں گے عزادارو۔ ایک مرتبہ امام باقر سے کہتے ہیں بیٹا باقر تیری کربلا میں کتنی عمر تھی؟ امام باقر فرماتے مولا 3 سال۔ کہا باقر بیٹھ جاؤ اور میرے قریب بیٹھ کر کربلا کے واقعات مجھے سن۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے عزادارو۔ باقر قریب بیٹھے، 25 محرم کو اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر جناب باقر نے کربلا کے مسائب پڑھنے شروع کیے۔ باقر نے کہا بابا میں نے دیکھا چچا علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا۔ اجرکم علی اللہ، ماتم کر کے جملہ سننا عزادارو۔ امام باقر بھی روئے، امام سجاد بھی روئے۔ پھر امام باقر فرماتے بابا میں نے دیکھا کہ چچا قاسم کی لاش پامال ہوئی۔ امام باقر بھی روئے، سید سجاد بھی روئے۔ پھر فرماتے بابا ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دادا حسین گھوڑے سے گرے، شمر ملون سینے پہ سوار ہوا اور ضربے چلانا شروع کی اور ہماری دادی کی آواز آتی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ آخری جملے عزادارو، باقر بھی روئے، امام سجاد بھی روئے، لیکن امام کی شہادت نہیں ہوئی۔ عزادارو سیدو غیر سیدو، سنو گے امام کی شہادت کن جملوں پہ ہوئی کہ جب باقر نے مسائب میں یہ جملے پڑھے کہ بابا میں نے دیکھا شام غریبہ یزیدی خیموں میں داخل ہوئے، شمر ملون نے
نیزے سے بیویوں کے سروں سے چادروں کا سنا، آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ باقر نے جنازہ اٹھایا، بقیع میں دفن کر دیا۔ یا حسین 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 سجاد